पुराने जमाने की बात है कि एक बादशाह था। वैसे तो बादशाह बहुत इंसाफ पसंद था, लेकिन उसे बेटियों से बहुत नफरत थी। खुदा की कुदरत को उसको जो पहली औलाद मिली वो बेटा ही अल्लाह ने दिया, जिससे वो बेहद प्यार करता था। उसकी बीवी जब फिर उम्मीद से हुई और जब बच्चे की विलादत के दिन करीब आ गए तो उस बादशाह को किसी दूसरे मुल्क जरूरी काम से जाना पड़ गया और उसने अपनी मलका से कहा कि अगर बेटा पैदा हुआ तो ठीक, अगर बेटी पैदा हुई तो उसको मेरे आने से पहले ही मार देना। खुदा की कुदरत के बादशाह के जाने के कुछ दिनों के बाद ही अल्लाह ताला ने मलका को बेटी से नवाजा। मलका उस बच्ची को देख देख कर रो रही थी और उसको बार बार अपने सीने से लगा रही थी। विलादत के वक्त एक दाई वहाँ पर मौजूद थी। उस मलका ने सारी बात उस दाई को बता दी कि बादशाह सलामत कह कर गए हैं कि अगर बेटी पैदा हुई तो मेरे आने से पहले इसको मार देना, लेकिन मैं अपनी बच्ची को मारना नहीं चाहती। उस दाई के दिल में अल्लाह ताला ने रहम डाल दिया और उसने अपनी मलका से कहा कि आप दिल छोटा ना करें, मैं इसको सबके सामने मारने के बहाने अपने घर ले जाऊंगी और इसकी परवरिश बहुत अच्छे से करूंगी, और अगर आप मुझे किसी तरीके से खर्चा वगैरह देती रहेंगी तो मैं इसको बहुत नाजों से पालूंगी। और महल में ये बात फैला दी कि दाई ने बच्ची को ले जाकर मार दिया है। उस दाई ने उस बच्ची की परवरिश बहुत ही नाजों से की और मलका से चुपके चुपके मिलवा भी दिया करती। मलका अपनी बेटी को जिंदा देखकर करार में आ जाती। उस दाई ने अपने इलाके में मशहूर कर रखा था कि ये मेरी नवासी है। जब बादशाह सलामत घर वापस आए तो उन्हें यही बताया गया कि लड़की पैदा हुई थी और उसको मार दिया गया है। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ। शहजादी बहुत ही खूबसूरत थी। वो दुनिया के सामने शहजादी ना होते हुए भी शहजादी ही लगती। एक दिन वो लड़की उस दाई के साथ कहीं से आ रही थी और इत्तेफाकन उस बादशाह की सवारी भी उधर से ही गुजर रही थी। जैसे ही बादशाह की नजर उस लड़की पर पड़ी तो वो उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गया और उसने अपने महल में पहुंचकर उस लड़की के बारे में सब पता करवा लिया। तो उसको मालूम हुआ कि एक दाई की नवासी है। चुनाचे उसने अपना रिश्ता उस दाई के घर भिजवाया कि अपनी नवासी का रिश्ता बादशाह सलामत से कर दे। लेकिन हकीकत का मलका उस दाई के अलावा किसी को भी पता ना था कि ये तो बादशाह की ही बेटी है। चुनाचे उस दाई ने इस राज को छुपाते हुए ये बहाना किया कि मैं ठहरी एक गरीब और बादशाह सलामत को ये जेब नहीं देता कि वो हमसे रिश्तेदारी जोड़े, इसलिए मेरे घर दोबारा मत आइएगा। लेकिन बादशाह ने फिर दूसरों के हाथ रिश्ता भिजवाया, लेकिन उस दाई ने फिर इनकार कर दिया। उस दाई को बहुत लालच दिया गया और डराया धमकाया भी गया, लेकिन वो दाई ट्रस्ट से मस ना हुई। तभी बादशाह ने हुक्म दिया कि दाई को पकड़कर तशद्दुद किया जाए। बादशाह ने मुझसे महल में ले गया और उस दाई पर तशद्दुद शुरू कर दिया। वो बेचारी दाई तो पहले ही बूढ़ी थी, इतनी मार बर्दाश्त ना कर सकी और बादशाह को सब सच बता दिया कि बादशाह सलामत ये कोई और नहीं आपकी ही बेटी है। मैंने झूठ बोला था कि आपकी बेटी को मार दिया। यह सुनकर बादशाह को एहसास हुआ कि मैं कितना गुनाह करने जा रहा था, जो खुदा ने बचा दिया। लेकिन बादशाह ये सुनकर गुस्से में आ गया कि मेरी बेटी जिंदा है। चुनाचे उसने अपने बेटे को बुलाकर कहा कि तुम अपनी बहन को जंगल में ले जाकर कत्ल कर दो और इसकी आंखें निकाल कर मुझे दिखाओ ताकि मुझे यकीन हो जाए कि ये लड़की मर चुकी है। शहजादे को पता था कि अगर मैंने अपनी बहन को कत्ल ना किया तो बादशाह सलामत हम दोनों बहन भाइयों को कत्ल करवा देगा। चुनाचे वो अपनी बहन को लेकर जंगल में आ गया। भाई की मोहब्बत बहन के लिए जोश में आ गई और वो अपनी बहन से कहने लगा, यार मेरी बहन, मैं तुझे हरगिज कत्ल नहीं करूंगा, मैं तुम्हें यही छोड़ देता हूँ, आगे तुम्हारी किस्मत। दोनों बहन भाई गले लगकर खूब रोए। फिर उस शहजादे ने एक हिरन को तलाश किया और उसे कत्ल करके उसकी आंखें निकालकर बादशाह की खिदमत में पेश की कि मैंने अपनी बहन को कत्ल कर दिया है। बादशाह ने एक शीशा मंगवाकर उसमें अपनी और उन आंखों का रंग चेक किया कि दोनों आंखों का रंग एक जैसा है या नहीं। जब उसने चेक किया तो उसे यकीन आ गया ये तो मेरी ही बेटी की आंखें हैं, क्योंकि दोनों की आंखों के रंग मिलते थे। मलका ने अपने बेटे से अलग होकर अपनी बेटी के बारे में पूछा। उस शहजादे ने अपनी माँ को सब हकीकत बता दी कि मैंने अपनी बहन को कत्ल नहीं किया, बल्कि उसे जिंदा छोड़कर जंगल में आ गया हूँ। तो मलका अपने हाथ उठाकर अपनी बेटी के हक में दुआएं करने लगी कि या अल्लाह मेरी बेटी की हिफाजत फरमाना। उधर शहजादी जंगल में रहने लगी और जंगल के फल वगैरह खाकर अपनी जिंदगी गुजारने लगी। उसके कपड़े भी फटे पुराने हो चुके थे। एक दिन उसी जंगल में एक बादशाह शिकार के लिए अपने साथियों के साथ वहाँ से गुजरा और उस लड़की ने दूर से ही घोड़ों के कदमों की आवाज सुन ली और वो फौरन एक दरख्त के ऊपर चढ़ गई। शिकार करते करते वो बादशाह थक चुका था और वो बादशाह भी इत्तेफाकन उसी दरख्त के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया जिस दरख्त के ऊपर वो शहजादी अपने आप को छुपाकर बैठी थी। अचानक उस बादशाह की नजर उस पर पड़ी, लेकिन वो अच्छी तरह अंदाजा ना लगा सका कि कौन है, क्योंकि उसने अपने आप को दरख्त के पत्तों से ढांपा हुआ था। उसने पूछा कि तुम कौन हो, कि तुम कोई जिन हो, भूत हो या इंसान, जो कुछ भी हो मुझे बताओ। तो वो लड़की डरते डरते नीचे उतरी तो बादशाह उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गया।
اور دل و جان سے اس شہزادی پر فدا ہو گیا۔ بادشاہ نے اسے کچھ پوچھے بغیر ہی کہا کہ میں ایک بادشاہ ہوں اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تمہیں عزت سے رکھوں گا۔ اندھا کیا چائے دو آنکھیں، اس نے فوراً حامی بھر لی۔ بادشاہ اسے لے کر اپنے وطن پہنچا تو اپنے محل میں اس سے شادی کر کے اسے اپنی ملکہ بنا لیا۔ پھر 1 سال کے بعد بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت سا بیٹا دیا۔ اس طرح چند سالوں میں ہی 3 بیٹے پیدا ہو گئے۔ بادشاہ ایک دن اپنی ملکہ سے پوچھنے لگا، اب جب کہ ہمارے 3 بچے ہو چکے ہیں تو تم اپنے بارے میں مکمل بتاؤ کہ تم کون ہو، کہاں سے ہو اور تمہارے والد کا نام کیا ہے۔ پہلے تو ملکہ نے ٹالنا چاہا، لیکن بادشاہ نے جب اصرار کیا تو اس ملکہ کو اپنا سب سچ بتانا پڑا۔ پھر ملکہ نے اپنے بارے میں سب سچ بتا دیا کہ میرا والد ایک بادشاہ ہے اور اسے بیٹیوں سے نفرت تھی، اور جب میں پیدا ہوئی تو کس طرح مجھے مروانے کی کوشش کی، اور پھر کس طرح بادشاہ نے قتل کرنے کے لیے جنگل میں بھیج دیا، اور وہاں پر میری ملاقات آپ سے ہو گئی اور آپ سے شادی ہو گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ تم تیاری کرو، میں تمہارے باپ اور تمہاری ماں سے تمہیں ملوانے کے لیے لے جاؤں گا۔ پہلے تو اس ملکہ نے انکار کیا کہ میں اپنے ظالم باپ سے نہیں ملنا چاہتی۔ پھر ماں کا خیال آیا کہ ماں سے جس بادشاہ نے اپنی بیوی اور بچوں کو لشکر کے ساتھ بھیج دیا اور خود کسی ضروری کام سے رک گیا، اور ساتھ میں اپنے وزراء سے کہا کہ تم میرے بچوں اور ملکہ کو لے کر لشکر کے ساتھ جاؤ، میں تمہیں پہلی، دوسری یا تیسری منزل پر آ کر ملوں گا۔ چنانچہ اس بادشاہ نے اپنے لشکر کے ساتھ بیوی اور بچوں کو بھیج دیا۔ جب پہلی منزل پر شام ہو گئی تو رات گزارنے کے لیے خیمے لگنا شروع ہو گئے، تو ملکہ نے دیکھا کہ وزیر کا خیمہ اس کے خیمے کے ساتھ لگ رہا ہے۔ ملکہ نے کہا کہ تم اپنا خیمہ میرے خیمے سے دور لگاؤ۔ وزیر نے کہا کہ بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ ہم آپ کا خیال رکھیں۔ ملکہ نے کہا کہ تم میری پریشانی مت، لیکن وزیر نہ مانا اور اپنا خیمہ ملکہ کے خیمے کے ساتھ ہی لگا لیا۔ سب نے رات کا کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد سب سو گئے کیونکہ دن بھر کے وہ تھکے ہوئے تھے۔ صرف وزیر ہی تھا جو جاگ رہا تھا کیونکہ اس کے دل میں کھوٹ تھی، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ آخرکار وہ ملکہ کے خیمے میں چلا گیا۔ ملکہ کی آنکھ کھل گئی تو ملکہ نے اس وزیر کو للکار کر کہا کہ تم جاؤ، میرے خیمے سے نکل جاؤ، لیکن اس وزیر کے دماغ میں شیطان سوار تھا۔ اس نے ملکہ کی ایک نہ سنی اور آگے بڑھنے لگا۔ ملکہ نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں ایک بادشاہ کی ملکہ ہوں اور ایک پاک دامن عورت ہوں، تمہیں معلوم ہے کہ بادشاہ تمہارا کیا حال کرے گا۔ لیکن وزیر آگے بڑھتا رہا تو ملکہ نے اپنا سب سے بڑا بیٹا آگے کر دیا اور کہا کہ تمہیں اس بچے کے سر کی قسم آگے مت بڑھو۔ اس ظالم وزیر نے ملکہ کی ایک نہ سنی اور اس معصوم بچے کا سر کاٹ دیا۔ ملکہ یہ دیکھ کر رونے لگی۔ جب اس نے دیکھا کہ وزیر کسی طرح بھی نہیں ٹلے گا تو اس نے وزیر سے کہا کہ میں ایک پاک دامن عورت ہوں، میں وضو سے ہوں، مجھے اپنا وضو توڑ لینے دو۔ وزیر نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر ملکہ خیمے سے باہر نکل گئی اور اپنے آپ کو بڑی بڑی جھاڑیوں میں چھپا لیا۔ پہلے تو وزیر انتظار کرتا رہا، لیکن کافی دیر گزرنے کے بعد وہ ملکہ کو ڈھونڈنے کے لیے باہر نکل آیا۔ کافی دیر وہ ڈھونڈتا رہا لیکن ملکہ اس کو نظر نہ آئی۔ آخرکار وہ دوبارہ ملکہ کے خیمے میں گیا اور اس بچے کی لاش کو ٹھکانے لگایا۔ اتنے میں صبح ہو چکی تھی تو وہ اپنے خیمے میں چلا گیا۔ جب صبح ہوئی تو ملکہ اپنے خیمے میں آئی اور اپنے بڑے بیٹے کو نہ پا کر بہت زیادہ روئی۔ اب صبح کے وقت لشکر پھر اپنی منزل کی طرف روانہ ہونے لگا۔ سفر کرتے کرتے آخر جب شام ہو گئی تو وہ لوگ ایک جگہ پر رک گئے اور سب نے اپنے خیمے لگانا شروع کر دیے۔ اب ملکہ نے دیکھا کہ وزیر کا خیمہ اس کے خیمے سے دور لگ رہا ہے، لیکن وکیل کا خیمہ اس کے خیمے کے ساتھ لگ رہا ہے۔ ملکہ نے کہا کہ اے وکیل، تو اپنا خیمہ میرے خیمے سے دور لگا۔ اس وکیل نے کہا، اے ملکہ، ہمیں بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ آپ کا خیال رکھا جائے۔ ملکہ نے کہا کہ مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں، لیکن تم اپنا خیمہ مجھ سے دور لگاؤ۔ لیکن وہ وکیل بھی نہ ٹلا۔ جب تمام لشکر والے سو چکے تو وہ وکیل ملکہ کے خیمے میں گیا۔ ملکہ پریشانی کے عالم میں پہلے ہی جاگ رہی تھی۔ ملکہ نے پھر اس وکیل کو کہا کہ تم جاؤ، میرے خیمے سے نکل جاؤ، لیکن وکیل کے دماغ میں شیطان سوار تھا، اس نے کسی طرح بھی ملکہ کی بات نہ مانی۔ ملکہ نے پھر اپنا چھوٹا بیٹا آگے کر دیا اور کہا کہ تمہیں اس بچے کے سر کی قسم تم واپس لوٹ جاؤ۔ اس ظالم شخص نے بھی اس بچے کا سر کاٹ دیا۔ ملکہ یہ دیکھ کر بہت زیادہ رونے لگی اور اسے جب معلوم ہو گیا کہ یہ شخص ٹلے گا نہیں تو اس نے کہا کہ میں ایک پاک دامن عورت ہوں اور میں وضو سے ہوں، مجھے اتنا وقت دو کہ میں اپنا وضو توڑ لوں۔ اس شخص نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں وقت ملتا ہے۔ ملکہ پھر خیمے سے باہر نکل گئی اور اپنے آپ کو پھر جھاڑیوں میں چھپا لیا۔ وہ شخص کافی دیر انتظار کرتا رہا لیکن ملکہ اندر نہ آئی۔ آخرکار وہ تھک ہار کر باہر نکلا اور اس نے ملکہ کو ڈھونڈنا شروع کیا، لیکن ملکہ کو ڈھونڈنے میں ناکام رہا۔ اس کے بعد وہ شخص پھر ملکہ کے خیمے میں گیا اور اس کے بچے کی لاش کو ٹھکانے لگانے لگا۔ اتنے میں صبح ہو گئی اور ملکہ پھر اپنے خیمے میں آ گئی اور اپنے بیٹے کو نہ پا کر بہت زیادہ رونے لگی۔ اسی طرح جب تیسری منزل پر وہ لوگ پہنچے اور وہاں پر انہوں نے قیام کیا تو پھر ملکہ نے دیکھا
کہ وکیل اور وزیر کا خیمہ اس کے خیمے سے دور لگ رہا ہے، لیکن آج قاضی کا خیمہ اس کے خیمے کے پاس لگ رہا ہے۔ اس ملکہ نے قاضی سے کہا کہ قاضی صاحب آپ اپنا خیمہ میرے خیمے سے دور لگائیے۔ پھر قاضی نے بھی ویسا ہی جواب دیا جیسا کہ وکیل اور وزیر نے کہا تھا کہ ہمیں بادشاہ نے کہا کہ آپ کا خیال رکھیں۔ ملکہ پھر کہنے لگی کہ مجھے آپ لوگوں کی ضرورت نہیں، لیکن وہ بھی وکیل اور وزیر کی طرح نہ مانا اور اپنا خیمہ ملکہ کے خیمے کے ساتھ لگا لیا۔ پھر جب رات ہو گئی تو وہ قاضی ملکہ کے خیمے میں پہنچ گیا۔ ملکہ نے اسے دیکھ کر کہا کہ قاضی صاحب، وزیر اور وکیل تو جاہل تھے، لیکن آپ تو عالم ہیں، آپ تو سب کچھ جانتے ہیں، آپ کو خدا کا واسطہ دیتی ہوں کہ یہاں سے چلے جائیے۔ لیکن وہ قاضی بھی پیچھے نہ ہٹا اور آگے بڑھتا رہا۔ ملکہ نے پھر اپنا سب سے چھوٹا بیٹا آگے کر دیا اور کہا کہ اے قاضی، تم اس معصوم کا واسطہ پیچھے ہٹ جاؤ، لیکن اس ظالم قاضی نے اس معصوم بچے کا سر کاٹ دیا۔ ماں یہ دیکھ کر رونے لگی اور کہا میں تو پاک دامن عورت ہوں اور وضو سے ہوں، مجھے اتنا وقت دیجیے کہ میں اپنا وضو توڑ لوں۔ اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اپنا وضو توڑ لو اور تمہیں وقت دیا جاتا ہے۔ تو ملکہ اپنے خیمے سے باہر آئی اور وہاں سے بھاگنے لگ گئی۔ وہ تو قاضی خیمے میں اس کا انتظار کرتا رہا، لیکن کافی دیر گزرنے کے باوجود ملکہ جب نہ آئی تو اس نے ملکہ کو باہر جا کر ڈھونڈا۔ کافی دیر ڈھونڈا لیکن ملکہ اس کو مل نہ سکی۔ پھر وہ ملکہ کے خیمے میں گیا اور ملکہ کے بیٹے کی لاش کو ٹھکانے لگانے لگا۔ ادھر شہزادی خوف کے مارے وہاں سے بھاگ پڑی اور بھاگتے بھاگتے صبح ہو گئی تو اس نے دیکھا کہ سامنے دریا ہے اور ساتھ میں دریا کو دیکھتی جا رہی تھی اور یہ سوچتی جا رہی تھی اگر بادشاہ نے اپنے بچوں کے بارے میں پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گی۔ شہزادی کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، اپنے بیٹوں کو بھی یاد کر رہی تھی اور اپنے خاوند کا بھی ڈر تھا کہ اس کی باتوں کا یقین کیا جائے گا کہ نہیں۔ ملکہ نے بادشاہ کا خوف اور بچوں کا درد دل میں لیے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ دریا کی موجیں اسے بہا کر ایک کنارے پر لے گئیں۔ ادھر کنارے پر 6 مرد تھے جنہیں دیکھ کر شہزادی ڈر گئی کہ ادھر 3 مردوں نے میری زندگی برباد کر دی اور یہاں پر 6 مرد، اور وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ یہ میری ہے، دوسرا کہتا کہ نہیں یہ میری ہے۔ الغرض وہ اس کو لے کر اپنے والد کے پاس پہنچے کہ ہمارا والد جو فیصلہ کرے گا ہمیں قبول ہوگا۔ ان کا والد ایک سمجھدار آدمی تھا، اسے معلوم ہوا کہ یہ کوئی عام عورت نہیں بلکہ کسی امیر گھر کی لگتی ہے۔ والد نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے بیٹوں سے کہا کہ دیکھو میرے بچوں، تمہاری کوئی بہن نہیں اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس کو اپنی بہن بنا لو۔ سب لڑکے ہنسی خوشی اس بات پر متفق ہو گئے۔ وہ اس کے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھتے اور وہ ان کے گھر کے کام کاج کر دیتی۔ ادھر بادشاہ جب اپنے لشکر میں پہنچا تو اس نے اپنی بیوی اور بچوں کے بارے میں پوچھا، لیکن وزیر، وکیل اور قاضی نے کہا کہ آپ کی ملکہ تو ایک دائن تھی جو اپنے بچوں کو کھا کر خود بھاگ گئی۔ بادشاہ بڑا حیران و پریشان ہوا، لیکن اس نے محسوس کیا کہ یہ تینوں افراد مجھ سے نظریں نہیں ملا رہے۔ بادشاہ نے کہا کہ پہلے تو اس طرف چلتے ہیں جہاں کا مقصد لیے ہم جا رہے تھے، پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے، اور وہاں جا کر اپنے سسر سے پوچھوں تو صحیح کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی بیٹی ایک ڈائن بن گئی اور اپنے بچوں کو کھا گئی۔ دوسری طرف وہ ملکہ اس کسان کے گھر رہ رہی تھی اور وہ لوگ اس کا بہت اچھے سے خیال رکھ رہے تھے اور وہ بھی ان کے گھر کے کام کاج کر دیتی۔ ایک دن اسے کسی سے معلوم ہوا کہ وہ تو اپنے والد کے ملک میں ہے۔ شہزادی کو معلوم تھا کہ میرے والد کو قصے سننا بہت پسند ہے۔ اس نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ بادشاہ سے کہیں کہ ہماری بہن بہت اچھے قصے سناتی ہے، اسے آپ شاہی قصہ گو کے طور پر رکھ لیں۔ چنانچہ وہ بھائی بادشاہ کے پاس پہنچے اور انہیں کہا کہ ہماری بہن بہت اچھے قصے سناتی ہے، آپ کو روز ایک نیا قصہ سنائے گی۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تم اسے لے آنا، اگر ہمیں اس کے قصے پسند آئے تو ہم اسے رکھ لیں گے۔ چنانچہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ شام کو دربار میں چلی گئی اور اس نے اپنے چہرے کو نقاب سے چھپا رکھا تھا اور درمیان میں پردہ بھی حائل تھا۔ اس نے ایک قصہ سنایا اور بادشاہ کو پسند آ گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں ہم شاہی قصہ گو کے طور پر رکھ لیتے ہیں اور روز شام کو آ کر ایک نیا قصہ سنا دینا۔ اسی طرح وہ روز آتی اور ایک شام کو قصہ سنا کر چلی جاتی اور اس کے بھائیوں کو بادشاہ بہت سے انعام و اکرام سے نوازتا۔ حسب معمول ایک دن اس نے دیکھا کہ بادشاہ کے پاس اس کا شوہر موجود ہے اور ساتھ میں قاضی، وزیر اور وکیل بھی موجود ہیں۔ اس نے سوچا کہ آج اپنا واقعہ سنا ہی دیتی ہوں۔ چنانچہ اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں آج آپ کو خاص داستان سناؤں گی۔ داستان شروع کرنے سے پہلے جس نے واش روم سے ہو کر آنا ہے وہ ہو آئے، لیکن داستان کے دوران کوئی بھی نہیں اٹھے گا۔ سب افراد نے حامی بھر لے کہ ٹھیک ہے، تم قصہ سنانا شروع کرو، ہم میں سے کوئی بھی باہر نہیں جائے گا۔ شہزادی نے اپنی دکھ بڑی کہانی سنانا شروع کی کہ ایک ظالم بادشاہ تھا جس کو بیٹیوں سے نفرت تھی۔ اس کے گھر بچی پیدا ہوئی تو اس کی ماں نے بچی کو دائی کے حوالے کر دیا اور بادشاہ کو بتایا کہ تمہاری بیٹی پیدا ہوئی تھی لیکن اس کے بعد ہم نے اسے مار دیا ہے۔ ادھر وہ بچی دائی کے پاس رہنے لگی
اور دائی نے اس کی بہت اچھی پرورش کی۔ بچی جب جوان ہوئی تو بادشاہ کی کسی طرح اس پر نظر پڑ گئی اور اس نے اپنا رشتہ اس دائی کے گھر بھجوا دیا، لیکن دائی نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے اس بادشاہ نے دائی پر تشدد کروایا۔ دائی بوڑھی ہو چکی تھی اور مار کو زیادہ برداشت نہ کر سکی اور بادشاہ کو سب سچ بتا دیا کہ بادشاہ سلامت یہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ کی ہی بیٹی ہے۔ پھر اس بادشاہ نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ جاؤ اس کو جنگل میں لے جاؤ اور اس کو قتل کر دو اور اس کی آنکھیں لے کر آنا۔ پھر بھائی اپنی بہن کو لے کر جنگل میں چلا گیا۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ وہ بادشاہ بوڑھا ہو چکا تھا اور اپنی بیٹی کو بہت یاد کرتا تھا اور پریشان رہتا تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کو قتل کیوں کروایا۔ اس لیے وہ بڑی بےتابی سے بولا کہ تم اپنا قصہ سناتی جاؤ، رکنا مت۔ آخر میں اس نے ڈھیر سارے انعام و اکرام اس کے بھائیوں کے حوالے کیے اور کہا کہ قصہ سناتی جاؤ۔ شہزادی نے اپنی واقعہ سنانا شروع کیا اور کہا کہ جنگل میں جا کر بھائی نے اپنی بہن کو قتل نہیں کیا بلکہ اس نے جنگل میں سے ایک ہرن کو پکڑ کر اس کو قتل کیا اور اس کی آنکھیں نکال کر بادشاہ کو دکھا دی، جس کی وجہ سے بادشاہ کو یقین آ گیا کہ اس کی بیٹی کو قتل کیا جا چکا ہے۔ اس طرح وہ شہزادی جنگل میں رہنے لگی اور وہاں کے پھل وغیرہ کھا کے اپنی زندگی گزارنے لگی۔ ایک دن اسی جنگل سے ایک بادشاہ کو گزر ہوا۔ اس نے شہزادی کو دیکھا تو شہزادی پہ فدا ہو گیا اور اس نے شہزادی سے محل میں جا کر شادی کر لی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان کے 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ ایک دن اس بادشاہ نے اپنی ملکہ سے کہا کہ تم اپنے بارے میں بتاؤ کہ تمہارا والد کون ہے اور تم کہاں سے ہو۔ اور اس ملکہ نے بادشاہ کو بتا دیا کہ اس کا والد ایک بادشاہ تھا اور اسے بیٹیوں سے نفرت تھی۔ پھر بادشاہ نے ملکہ سے کہا کہ تم تیار ہو جاؤ، میں تمہیں تمہارے باپ اور ماں سے ملوانے لے جاتا ہوں۔ پھر اس بادشاہ نے اپنے بچوں اور ملکہ کو لشکر کے ساتھ روانہ کیا اور خود ایک ضروری کام سے رک گیا اور اس نے کہا کہ میں تم لوگوں سے پہلی، دوسری یا تیسری منزل پر آ ملوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ شہزادی خاموش ہو گئی تو اس کا شوہر بڑی بےقراری سے بولا کہ تم اپنا واقعہ سناتی جاؤ، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ یہ واقعہ ملکہ کا اور اس کا اپنا ہے اور وہ اپنی بیوی اور بچوں کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ پھر شہزادی نے اپنا واقعہ سنانا شروع کیا اور بتایا کہ پہلی منزل پر کس طرح وزیر نے اپنا خیمہ اس کے خیمے کے پاس لگانا شروع کیا تو ملکہ نے اس کو روکا کہ تم اپنا خیمہ میرے خیمے سے دور لگاؤ، لیکن وزیر نے کہا کہ ہمیں بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ آپ کا خیال رکھا جائے۔ اور جب رات ہوئی تو وہ وزیر ملکہ کے خیمے میں گھس گیا اور آگے بڑھنے لگا۔ ملکہ نے جب روکا تو وہ نہ رکا۔ پھر ملکہ نے اپنے بیٹا آگے کر کے اس کا واسطہ دیا، لیکن اس نے اس بچے کا سر کاٹ دیا اور ملکہ نے اپنے آپ کو جھاڑیوں میں چھپا لیا۔ اتنے میں وزیر کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ مجھے واش روم جانا ہے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میرا پول کھل رہا ہے۔ تو شہزادی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں نے کہا تھا کہ جس نے واش روم جانا پہلے ہو آئے۔ تو بادشاہ نے اس وزیر کو ڈانٹ دیا اور کہا کہ چپ کر کے اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ ملکہ نے پھر واقعہ سنانا شروع کیا کہ جب دوسری منزل آئی تو کس طرح وکیل نے اپنا خیمہ ملکہ کے خیمے کے ساتھ لگانا شروع کیا۔ ملکہ نے پھر اس کو روکا تو وہ بھی وزیر کی طرح نہ مانا اور اس نے کہا کہ ہمیں بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ آپ کا خیال رکھا جائے۔ پھر رات ہوئی اور سارے لشکر والے سو گئے تو وہ وکیل ملکہ کے خیمے میں گھس گیا اور آگے بڑھنے لگا۔ ملکہ کے منع کرنے کے باوجود وہ نہ مانا تو ملکہ نے اپنا بیٹا آگے کر دیا اور اس سے کہا کہ تم اس بچے کے سر کی قسم کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ، لیکن اس وکیل نے اس بچے کا سر کاٹ دیا۔ اور ملکہ نے وکیل سے کہا کہ میں ایک پاک دامن عورت ہوں اور وضو سے ہوں، تو مجھے اتنا موقع دو کہ میں اپنا وضو توڑ لوں۔ وکیل نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں وقت دیا جاتا ہے۔ ملکہ نے اپنے آپ کو کسی طرح خیمے سے نکال کر باہر آئی اور جھاڑیوں میں چھپا لیا۔ وہ ملکہ کو ڈھونڈتا رہا لیکن ملکہ کو ڈھونڈ نہ سکا۔ اس طرح پھر وہ خیمے میں گیا اور بچے کی لاش کو ٹھکانے لگایا۔ اتنے میں صبح ہو گئی اور لشکر پھر روانہ ہو گیا۔ تیسری منزل پر ملکہ نے دیکھا کہ وزیر اور وکیل کا خیمہ اس کے خیمے سے دور لگ رہا ہے، لیکن اب کی بار قاضی نے اپنا خیمہ ملکہ کے خیمے کے ساتھ لگایا ہے۔ ملکہ کے منع کرنے کے باوجود وہ بھی نہ رکا اور رات کو اس کے خیمے میں آ گیا۔ ملکہ نے اسے کہا کہ آپ تو پڑھے لکھے ہیں، وزیر اور وکیل تو جاہل تھے، آپ خدا تو خوف کریں اور خیمے سے باہر نکل جائیں۔ قاضی بھی نہ مانا اور اس نے اپنا تیسرا بیٹا آگے کر دیا اور کہا کہ تمہیں اس بچے کے سر کی قسم یہاں سے نکل جاؤ۔ قاضی نے بھی اس بچے کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ملکہ نے پھر کہا کہ میں پاک دامن عورت ہوں، مجھے اتنا وقت ہو کہ میں وضو توڑ لوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ملکہ وہاں سے نکلی اور بھاگ کھڑی ہوئی اور وہ کسی طرح عزت بچا کر وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ سامنے ایک دریا تھا اور دریا میں اس نے چھلانگ لگا دی۔ اب قاضی کو بھی پتا چل گیا کہ یہ واقعہ تو اس کا ہے، وہ بھی کھڑا ہوا
हुआ और कहा कि मुझे वॉशरूम जाना है। बादशाह ने फिर उसको डांट दिया कि तुम चुप करके बैठ जाओ, जब तक दास्तान खत्म नहीं होती तुम में से कोई नहीं उठेगा। फिर शहजादी ने वाकया सुनाना शुरू किया कि किस तरह मलका अपनी इज्जत बचाकर वहाँ से भाग खड़ी हुई। भागते भागते सामने एक दरिया आया और उसने उसमें छलांग लगा दी। दरिया की मौजे ने उसे किसी किनारे लगा दिया और सामने 6 मर्द थे। अब मलका घबरा गई। वो उसको अपने घर ले गया और उनके वालिद ने फैसला किया कि ये तुम लोगों की बहन है। वो सब उसका बहन की तरह ख्याल रखने लग गए और वो उनके घर के काम काज वगैरह करते थी। भाइयों को महसूस हुआ ये तो हमारा मौका है और बहुत तवज्जो से सुनने लग गए। एक दिन उस मलका को पता चला कि ये मुल्क तो उसके अपने वालिद का है और उसको पता था कि मेरे वालिद को किस्से सुनना बहुत पसंद है। उसने उन 6 भाइयों से कहा कि आप बादशाह के पास जाओ और उनसे इजाजत लो कि हमारी बहन एक किस्सा गो है, आप उससे किस्से सुना करें। अगर आपको पसंद आ जाते हैं तो आप चाहे किस्सा गो के तौर पर रख लीजिए। चुनाचा वो भाई उस बहन को लेकर बादशाह सलामत के पास आ गए। बादशाह ने किस्सा सुना और उसको पसंद आ गया तो उसने उस लड़की को अपने दरबार में मुलाजिमत दे दी। बादशाह बहुत हैरान और परेशान हो गया। अब दोनों बादशाहों ने ढेर सारे हीरे जवाहरात रखे। उन्होंने उसका अपनी बहनों की तरह ख्याल रख, वो उनके घर के काम काज कर देती। जब भाइयों को पता चला ये वाकया तो हमारा है, वो बड़ी तवज्जो से सुनने लगे। इतने में वो खामोश हो गई। दोनों बादशाहों ने ढेर सारे हीरे जवाहरात उसके सामने रखे और कहा तुम अपना किस्सा जारी रखो। फिर उसने अपना किस्सा सुनाना शुरू किया कि किसी तरह उस शहजादी को मालूम हुआ कि ये मुल्क तो उसके अपने वालिद का है और उसे मालूम था कि मेरे वालिद को कहानियां सुनाना बहुत पसंद है। इसलिए उसने अपने भाइयों से कहा कि आप बादशाह के पास जाओ और उनसे कहो कि हमारी बहन बहुत अच्छे किस्से सुनाती है। अगर आपको पसंद आ जाते हैं तो हमारी बहन को एक शाही किस्सा गो के तौर पर अपने पास रख लीजिए। चुनाचा उसके भाई बादशाह के पास आया और कहा कि हमारी बहन को किस्से बहुत आते हैं, आप उसके किस्से सुनिए। अगर आपको किस्से पसंद आते हैं तो उन्हें शाही किस्सा गो के तौर पर मुलाजमत दे दीजिएगा। बादशाह ने उस लड़की से किस्सा सुना और उसे पसंद आ गया तो उसने उसको मुलाजमत दे दी। इतने में उस लड़की ने अपना निकाब उतार दिया। दोनों बादशाह हैरान और परेशान हो गए। दोनों की आंखों से आंसू निकल आए। बाप ने आगे बढ़कर अपनी बेटी को गले लगाया। उधर मलका के शोहर बादशाह की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। उसने रब का शुक्र अदा किया कि मलका जिंदा सलामत है। फिर उसके बाप बादशाह ने वजीर, वकील और काजी को सख्त सजा सुनाई। उसने 12 घोड़े मंगवाए और तीनों शख्सों के हाथ पांव घोड़ों के साथ बांधकर मुखालिफ सिमत भगा दिया, जिसकी वजह से उनका जिस्म टुकड़े टुकड़े हो गया। इस तरह उन बदजातों को सजा मिल गई। शोहर भी शर्मिंदा था कि मुझे इस तरह अपने बीवी और बच्चों को अकेले नहीं भेजना चाहिए था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।